बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वाले अपने तमाम नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं अल-मुफ्ती ऑनलाइन। जी हाँ, हमारी शरई रहनुमाई की वाहिद हेल्पलाइन अल-मुफ्ती ऑनलाइन, जहाँ पर आपके शरई मसाइल का हल पेश किया जाता है। मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब जामिअत रशीद के उस्तादुल हदीस मुंतज़िम दारुल इफ्ता सीनियर मुफ्ती, हमारे दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुफ्ती नवीद साहब, आप भी जामिअत रशीद के दारुल इफ्ता में बतौर मुफ्ती और उस्ताज़ जामिअत रशीद के उस्ताद के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जो सवालात आपने भेजे हैं, मज़ीद भी अगर सवाल शामिल करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर देखिए, उसके ऊपर अपना सवाल भेजिए, नाम इलाका ज़रूर मेंशन करें। पहला सवाल इफ्तिखार साहब से होगा कि अगर इमाम साहब आयत सजदा की तिलावत करें और मुक्तदियों को मालूम ना हो, तो कुछ मुक्तदी सजदा कर लें और कुछ न करें, कुछ रुकू में चले जाएं, और जब इमाम साहब सजदे से उठें तो उन्हें पता लगे कि ये आयत सजदा पड़ी थी, तो इस सूरत में जिन लोगों ने सिर्फ रुकू किया तो आया उनकी नमाज का हुक्म क्या होगा, और जो लोग अभी नमाज में शरीक नहीं हुए थे, मसलन वज़ू कर रहे थे, उनको भी सजदा करना पड़ेगा या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अगर इमाम साहिब नमाज में आयत सजदा पढ़ लें और जो लोग नमाज के बाहर हैं, जो नमाज में शरीक नहीं हैं, उन्होंने भी वो आयत सजदा सुन ली और उनको इल्म हो गया कि इमाम साहिब ने आयत सजदा पढ़ी है ये वाली, जी। तो ऐसी सूरत में, इल्म की सूरत में उन पर सजदा तिलावत का वाजिब हो गया। अलबत्ता अब दो सूरतें हैं। अगर जिसने बाहर आयत सजदा सुन ली है, वो अगर इमाम के साथ उसी रकात में शरीक हो गया तो उसका वो सजदा तिलावत का अदा हो गया। ठीक है। और अगर वो इमाम के साथ उस रकात में शामिल नहीं हुआ बल्कि दूसरी रकात में शामिल हुआ, या वो नमाज में शामिल ही नहीं हुआ, तो इन दोनों सूरतों में फिर उस पर अलग से वो सजदा तिलावत अदा करना वाजिब होगा, और उस दूसरी रकात में शामिल होने की सूरत में उस सजदा से वो बरी ज़िम्मा नहीं होगा, उस पर लाजिम है। बाकी रही बात वो लोग जो इमाम के साथ नमाज में ऑलरेडी शरीक थे और उन्होंने आयत सजदा तो सुनी, लेकिन इमाम साहब के सजदे में जाने के बाद कुछ लोग रुकू में चले गए और कुछ सजदे में चले गए। जो सजदे में चले गए उनका तो सजदे तिलावत अदा हो गया। जो रुकू में गए उनमें आमतौर पर फिर दो तरह के लोग होते हैं। कुछ तो वो हैं जिनको तनब्बो हो जाता है कि जी। इमाम साहिब सजदे में गए हैं जी। और वो रुकू को छोड़कर फिर सजदे में चले जाते हैं, उनका भी सजदे तिलावत अदा हो गया। और जिनको तनब्बो नहीं हुआ या वो परेशान हो गए कि हम क्या करें, और वो रुकू में ही रहे और रुकू से फिर खड़े हो गए और सजदा नहीं किया, तो उनके ज़िम्मे सजदे तिलावत अगरचे वाजिब हो चुका था, लेकिन अब उसकी अदायगी की कोई सूरत नहीं है, और वो गुनाह गोया कि उनसे लाइल्मी में हुआ है। और अगर इमाम साहिब ने पहले कुछ जैसे सिर्री नमाज़ों में ये किया हो, फिर तो जी। वो गलत किया उसने, और बहरहाल अब उसकी तलाफ़ी की कोई सूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी तफसील से आपने बताया। मुफ्ती साहब, ये सवाल ऑडियो आपसे पूछेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना साहब, मेरा एक सवाल है कि कुरान करीम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि हमने आपके सारे के सारे गुनाह माफ़ कर दिए, तो इस बात का क्या मतलब है कि सारे के सारे गुनाह माफ़ कर दिए? जी, जी। इसका मतलब ये है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम होते हैं वो मासूम होते हैं, उनसे गुनाह नहीं होते। और बाकी जो आयत में है कि लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र और फ़स्तग़फ़िर लिज़ंबिक, तो इस किस्म की जो आयत है इसके बारे में मुहद्दिसीन ने और मुफ़स्सिरीन ने लिखा है कि बसा औक़ात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसी राय सादिर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला को उससे कुछ ज़्यादा दूसरी राय पसंद होती है, वो राय भी जायज़ होती है और दुरुस्त होती है, लेकिन अल्लाह ताला को मंजूर होता है कि दूसरी राय हो, और या कोई खिलाफ औला कोई इस तरह वो हो जाए, तो जो थोड़ी बहुत भूल चूक हो
اس کو بھی آپ علیہ السلام اپنے لیے گناہ سمجھتے اور اس سے استغفار فرماتے، ٹھیک ہے، تو وہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بخش دیا ہے۔ بہت شکریہ مفتی نوید صاحب، آپ کی اور طرف امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک قول منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلی گناہ معاف کر دیے، تو فرماتے ہیں کہ اگلی گناہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کے وہ اجتہادی خطا ہے، اور پچھلی گناہ سے مراد آپ علیہ السلام کی امت کی خطائیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک تفسیر ہے اس کی۔ بہت شکریہ صاحب۔ اگلا سوال ہوگا مفتی نوید صاحب سے۔ شمس اسلام صاحب نے پوچھا ہے بنگلہ دیش سے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللأعداء معلوم، اس کی تفسیر وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ اشعار ہے، اور یہ اشعار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب منسوب ہے۔ جی، ان اشعار میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں کہ اچھا، وہ فرماتے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر ہم راضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم سے نوازا ہے، ہمیں علم دیا ہے، اور اگرچہ مال نہیں ہے، مال دوسروں کے پاس ہے، یعنی جو جاہل لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے ان کے پاس مال ہے، جی جی، لیکن ہم اس تقسیم پر راضی ہے کہ مال نہیں ہے، علم ہے، تو یہ علم بڑی فضیلت والی چیز ہے اس پر۔ تو گویا علم کی اس فضیلت کو اگلے اشعار میں وہ یہ فرماتے ہیں پھر کہ مال تو ایسی چیز ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ انسانی زندگی تک ہو یا کبھی اس سے پہلے بھی انسان کے پاس ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، البتہ علم ایسی چیز ہے کہ جو یعنی ایسے خزانہ ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ تو یہ علم کی فضیلت پر ہے۔ باقی اس سے مال کی کمتری کو بیان کرنا نہیں ہے، اس لیے کہ حلال مال جی کمانا جی، یا اپنے لیے رزق روزی کا انتظام کرنا، خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنا، یہ بھی فضیلت والی بات ہے۔ تو اس کے کمتری کو بیان کرنا نہیں ہے، صرف علم کی فضیلت میں کہ اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم پر ہم راضی ہے کہ ہمیں علم سے نوازا ہے، جو کہ ایسی دولت ہے ختم نہیں ہوتی۔ ماشاء اللہ۔ اگلا سوال ہے کہ اگر مفتی صاحب کرپٹو کرنسی میں کوئی کرنسی جس کی قیمت ابھی کم ہو خرید کر رکھ لے بندہ، اور بعد میں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے اور بندہ اس کو بیچ دے، تو یہ کام اس سے حاصل ہونے والا پیسہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے، یہ اس کرنسی میں بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو سری طور پر ناجائز ہوتے ہیں، مثلاً جوا اور سٹے بازی وغیرہ میں استعمال، اور کچھ معاملات ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو درست ہو، لیکن اب بھی معاصر علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آیا اس کرنسی میں اس طرح کے امور کرنا درست ہے یا نہیں۔ وہ یہ سمجھتے کہ اس کے ثمن ہونے یا نہ ہونے، یا اس کے پیچھے حکومت کے نہ ہونا جو ہے، یا اس کا زیادہ تر استعمال سامان کا جو کیا ہے، مطلب؟ ثمن جس طرح کی مالیت۔ کرنسی سے مالیت ہوتی ہے، جی، اس میں اختلاف ہے۔ حکومت جو ہے وہ ان کے ہاں یہ قانونی نہیں ہے، کوئی حکومت پیچھے نہیں ہے، اور اسی طرح زیادہ تر اس کا استعمال سٹے بازی وغیرہ میں ہوتا ہے۔ تو ان عوامل کی بنا پر جو ہے بہت سارے علماء اب بھی اس کو درست نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمارے ہاں سے بھی اس کو اختیار کرنے کا مشورہ نہیں دیا جاتا ہے، اور نہ اس طرح کے جواز کا ایسا فتویٰ دیا جاتا ہے کہ آپ اس میں کاروبار وغیرہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اگلا سوال مفتی افتخار صاحب سے، آڈیو ہم لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد یونس کشمیر سے، میں ایک تاجر ہوں۔ کسی نے مجھے جو زکوٰۃ کی مد میں جو ہے وہ کچھ رقم دی ہے کہ آپ جہاں مناسب سمجھیں اس کو تقسیم کر دیں، تو مجھ سے بعض لوگ سامان لے جاتے ہیں اور مجھے پتہ ہے ان کے بارے میں کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، وہ واپس نہیں کر پاتے اس پیسے۔ تو اگر میں کسی سے تملیغ کرا کے وہ اپنی رقم جو ہے وہ کاٹ لوں اور ان کو بتا دوں کہ آپ کی رقم وصول ہو گئی ہے، تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ جی، اس صورت میں اگر آپ نے کسی کو تملیغ کروایا، یعنی کسی کو دیا، اور پھر وہ اپنی خوشی سے اس شخص کی طرف سے قیمت کی مد میں وہ رقم ادا کرتا ہے، تو اصولاً اس طرح بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ اور اس کی صورت ایک اور بھی ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ جو معطی ہے، چونکہ یہ ان کے وکیل ہے، تو معطی کو یہ کہہ دے کہ میں آپ کی طرف سے، چونکہ آپ نے اجازت دی ہے میری رقم کو زکوٰۃ کے مصارف میں خرچ کرنے کی، تو جس کو یہ مستحق سمجھتا ہے وہ اس کو جو مال وہ خریدنے آیا ہے وہ دے دے اس کو، یا اس کو پہلے پیسے دے دے کہ یہ آپ کی طرف آپ کو ہدیہ ہے، زکوٰۃ کی نیت سے ان کو دے دے، پھر وہ اس رقم سے اپنے لیے
ان کی دکان سے کوئی چیز خرید لے، یا جو معطی ہے اس کو یہ بتا دے کہ میری دکان میں جو رقم مال ہے آپ خرید لیں اور اس کو میں الگ کر دوں گا، اور جو مستحق آئے گا میں آپ کی طرف سے زکوٰۃ کی مد میں وہ اس کو دے دیا کروں گا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی بہتر بے غبار صورت ہے. بہت شکریہ. ایک اور سوال آڈیو پہنچا ہے ہم تک، وہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے انشاءاللہ. جمیل صاحب کا، جس میں وہ فرما رہے تھے کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو شرعاً اس پہ کسی قسم کی کوئی سزا جو ہے وہ نہیں ہوتی، کسی بھی قسم کی سزا کا اطلاق اس پہ نہیں ہوتا. تھوڑا حیران کن ہے میرے لیے، تو اس بارے میں تھوڑا سا تفصیلاً بتا دیں کہ آیا اس کی مزید اگر کوئی تھوڑی آسانی ہو جائے، تفصیل ہو جائے تو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. جی، یہ ترمذی کی روایت ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا یقاد الوالد بوالدہ او کما قال، کہ والد اگر اپنے ولد کو یعنی بیٹے کو قتل کرے تو باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا. تو قصاص کی بات ہے کہ باپ سے قصاص نہیں لیا جائے گا، یعنی اور قصاص کا مطلب یہی ہے کہ باپ کو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. اور اس کی وجہ بعض حضرات نے یہ لکھی ہے کہ چونکہ باپ اس کے زندگی کا سبب بنا تھا، لہٰذا وہ اس کے فنا کا سبب نہیں بن سکتا. لیکن بہرحال چونکہ حدیث میں یہ آیا ہے، اس لیے اگر ایک بات سمجھ میں نہ بھی آئے تو اس کو اس طرح مان لیا جائے. جی باقی حکومت اس کو کچھ تعزیر دینا چاہے یا، اور باقی یہ ہے کہ اکثر اہل سلف نے ایسی صورت میں اس پر دیت کو لازم کیا جی ہے، جی، کوئی بھی سزا ہو سکتی ہے. دیت لازم کیا ہے کہ خون بہا وہ دے گا. یعنی خود یہ تو وارثوں میں اب شمار نہیں ہوگا اس کے، اچھا، اس کے دیگر جو وارث بنتے ہیں ان کو یہ باقاعدہ دیت دے گا. اکثر اہل سلف کا یہ قول ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مفتی نوید صاحب آپ کی طرف آئیں گے، آپ کے سوال باقی ہیں. سردیوں میں وضو ہر نماز کے لیے الگ کرنا افضل ہے یا ایک ہی وضو سے بہت ساری نمازیں پڑھ لی ہیں؟ دیکھیے، ہر نماز کے لیے الگ وضو بھی کر سکتے ہیں، اور اگر وضو برقرار ہے تو کئی نمازیں بھی اس سے پڑھ سکتے ہیں. البتہ سردیوں میں چونکہ اعمال اس کے جو ثواب ہے یا اجر میں جی کچھ اضافہ ہو جاتا ہے، اس بنا پر کہ مشقت زیادہ ہوتی ہے تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. تو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں اگر ہر نماز کے لیے وضو کروں گا اور اس سے نماز پڑھوں گا، یہ تو ہے ہی ثواب کا کام کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو. جی پھر جب سردی میں تھوڑی سی مشقت بھی اس کے ساتھ ملے گی تو ظاہر ثواب میں پھر اضافہ ہوگا. تو اس بات کے پیش نظر اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو ظاہر ہے ہر نماز کے لیے الگ وضو کا ثواب الگ، اور پھر اس پر جو اضافی مشقت ہے اس کا ثواب الگ، تو ثواب میں اضافہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اگلا سوال آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ جمعہ اگر کسی نے پڑھنا ہے تو قریب کی مسجد زیادہ بہتر ہے یا دور والی میں اس کا ثواب زیادہ ہے؟ کہ جمعہ جو ہے جو اس کی مقامی مسجد ہے، محلے کی مسجد ہے، اس میں وہ پڑھے، وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. جو اپنی مسجد ہوتی ہے محلے کی مقامی مسجد، جی اس کا بندے پر حق ہے کہ اہل محلہ اس کو آباد کرے، اس میں زیادہ سے زیادہ ثواب والے اعمال کر لے. ایسے ہی. تو لہٰذا اس حق کی کوئی ادائیگی کر لیتا ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت یہ کہ اس کو چھوڑ کر اور یہاں لوگوں کی کمی ہو اور وہ دوسری جگہ جا کر جمعہ ادا کریں. بہت شکریہ مفتی نوید صاحب، مفتی افتخار احمد صاحب، آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین محترم، ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. جو سوالات آپ نے بھیجے تھے الحمدللہ ہم نے مفتیان کرام سے ان کے جوابات لے کر آپ کی خدمت میں پہنچائے ہیں. دوبارہ حاضر ہوں گے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.